अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी अर्ज़ कर रहा हूँ नए प्रोग्राम के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी तो दूसरा व्लॉग करना पड़ा है कि पाकिस्तानी खासकर सुबह उठें तो देख लें और उन्हें कुछ चीज़ों के नए पहलू पता चल जाएं, क्योंकि ख़बरें तो सबको मालूम होती हैं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने आज और देखने वालों ने मैसेजेस किए हैं कि जी मैं हुसैन हक्कानी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, न कोई कसम खाने की ज़रूरत है। ये मेरे अल्लाह का, मेरे ज़मीर का मामला है। बस मैं हुसैन हक्कानी के लिए, मैंने ये पहले कहा कि मेरा तज़किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो साथ में मैं एक जुमला कह के बात ख़त्म करता हूँ कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो और जब वो हुकूमत में होते हैं तो आपको मालूम है उनका रवैया, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। तो आजकल हुसैन हक्कानी का रवैया बिल्कुल वैसा ही है जो सियासतदानों का पाकिस्तान में हुकूमत में हुआ करता है। तो उससे मुझे और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ है कि वो कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ बनने वाले हैं, कहीं कोई प्लानिंग हो रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत दिनों पहले इस प्रोग्राम में बताया गया था आपको कि फाइनली जो खास साहब इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दे रहे हैं ना कि आसिम मुनीर को कि कौम से जुड़ के रहें और इलेक्शन ये वो, तो दरअसल वो उन्हें भी टारगेट करने की तैयारियां कर रहे थे। तो ट्विटर पे शुरू हो चुका है और आसिम मुनीर को बिल्कुल बाजवा से मुशाबतें दी जा रही हैं। और जो खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक आदमी का नाम है, आर्मी चीफ का नाम है, तो ये असल में अपने जो ट्रोलर्स हैं और उनके जो हिमायती हैं उन्हें मैसेज देना था कि अब इनके पीछे भी शुरू हो जाओ। अब ज़रा सोचें कि दहशत गर्दी की जंग लड़ने जा रहे हैं, इकॉनमी डूबी हुई है, जिसके लिए आज एक इकॉनमिस्ट ने अभी टेलीविज़न पे शहजेब के प्रोग्राम में कहा है कि इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है कि अगर पूरी इस्टेब्लिशमेंट, तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम इदारे और पूरी कौम मुत्तहद होकर इस मामले पर नहीं बैठी तो वो कहते हैं मैंने 25 साल इंटरनेशनल इकॉनमी में भी जाकर बाहर मुल्कों में काम किया है, पाकिस्तान में भी किया है, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। और आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, ख़बर भी मौजूद है कि कसाद बाजारी आ रही है, इंटरनेशनल इकॉनमी भी सुकड़ने जा रही है मौजूद। उसमें यूरोप में खौफनाक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, उनकी मईशत गिरने वाली है, अमेरिका की मईशत गिरने वाली है, जिनकी पहले से गिरी हुई है उनके बारे में गौर करें, वो कौन हैं और उनके ऑलरेडी क्या हालात हैं, वो रोटी कैसे खाते हैं। चाइना जो बड़ा बूम कर रहा था, बड़ा फ़ख्र था, उसकी इकॉनमी तेज़ी से सिकुड़ रही है। कोविड, तो जो आपके मदद करने वाले हैं वो तो ख़ुद मुश्किल में आ रहे हैं, आपने तो सारी उम्र कटोरा पकड़ा रहा है, तो आप खाते कमाते तो कुछ नहीं है। आज खान साहब ने जो वाइट पेपर जारी किया है बहुत दिलचस्प है, उसकी डिटेल तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ मुख्तसरन ही गुफ्तगू करेंगे। खान साहब ने सबसे पहले तो कहा ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि फ़ौजी अदवार के अलावा सबसे बड़ी इकॉनमी हमारी थी जो 5.8 पर और 6.1 पे जारी थी और हमारी अपनी कैबिनेट को यकीन नहीं आया, तो बड़ी मुश्किलों से डेटा शेटा दिखा के उनको एक एक आस्पेक्ट में, अच्छा फिर उनकी इकॉनमी क्या थी कि ये 55 लाख लोगों को जनाब वो कहते हैं, दावा करते हैं 3 साल में जॉब्स दी, अब 15,000 लाख जॉब गिर गई हैं। ये तो इकॉनमिस्ट उन्हें जवाब दे सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी रावी सिटी, जिसके किस्से आप सुन चुके हैं कि रियाज मलिक और सारे ही उसमें इन्वॉल्व हैं, परवेज़ इलाही और माल, जिसमें करप्शन की हद यह है कि जो मास्टर प्लान है लाहौर का, उसमें 10 करोड़ रुपए लेके, मैंने पिछले प्रोग्राम बताया था कि मोहन इस्लाई ने एक्सटेंशन दी है रिटायर होने वाले को। फिर बंडल सिटी कराची, मतलब इस रियल इस्टेट था ही खान साहब के जहन में अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। फिर खान साहब दिलचस्प बातें हैं और रिपीटेशन के साथ बार बार के रूल ऑफ लॉ के बगैर दुनिया में कहीं तरक्की नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं होगी, और इलेक्शन ही वाहिद हल है। बार बार वो नोहा था और फिर ये कि मेरी हुकूमत को निकाला, मेरी हुकूमत को निकाला। तो रूल ऑफ लॉ पर, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है
یہ خان صاحب سے پوچھے گا کہ چینی چوروں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے، آٹا چوروں کے ساتھ کیا کیا تھا، دوائی چوری قیمتیں راتوں رات بڑھانے والوں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے، ریاض ملک کو 50 کروڑ ارب روپے واپس کیے منی لانڈرنگ کے جو برطانیہ نے واپس کیے اور خاموشی سے آپ نے واپس دے دیے، وہ کیا کیا آپ نے، وہ رول آف لا تھا۔ پھر خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ چندہ کھا گئے، سیاست میں استعمال کر لیا، فائنینشیل ٹائم نے آپ کو آپ کی شکل دکھائی، آپ شہباز شریف کے پیچھے تو یہاں جاتے ہیں، آپ جیو کے اور شہریب کے خلاف بھی جاتے ہیں کہ نوٹس بھجواتے ہیں، ابھی تک آپ نے فائنینشیل ٹائم کو نہیں بھجوایا۔ تو خان صاحب رول آف لا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، پڑوس میں پہلے کی جاتی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو فیور کیا جاتا ہے، تو قانون انصاف نہ پہلے، اور مذہب ہمیشہ اپنے اوپر لادا جاتا ہے پہلے، پھر کسی اور کی بات کی جاتی ہے۔ تو اچھا حالات یہ ہیں، منافقت اس حد تک ہے کہ وہ شوکت ترین ٹیکنوکریٹس، اس پہ آج حامد میر نے ایک بڑا کلاسک آرٹیکل لکھا ہے، مگر مجھے بڑی ہمبل سی کچھ اس میں کہنا چاہیے کہ میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں، ہمبلی بہت، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مگر شوکت ترین دیکھیں کہ وہ ٹیکنوکریٹ جنہیں زبردستی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی آصف زرداری کے دور میں، پھر دوبارہ آصف خان صاحب کے دور میں لے کر آئی، اور جس نے آتے ہی کہا کہ 3 سال میں انہوں نے تو معیشت ختم کر دی، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، برباد کر دیا۔ اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے انہیں بولتے دیکھا، اور ریپیٹ کیا انہوں نے 2-3 جگہ، 8 مہینے میں 6 مہینے میرے خیال میں رہے ہیں وہ بعد میں، پھر تو حکومت ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ ہم تو درست کرنے جا رہے تھے، ایک ایک چیز درست ہو رہی تھی، اور وہ خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ ہوا، یہ ہوا، کہ آپ یہ دیکھیں مکاری، عیاری۔ اچھا اس کا مطلب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو آج کسی نے کہا کہ اعظم سواتی رہا ہو گئے، شہباز گل کی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں، مگر علی وزیر کی نہیں ہوتی، کیونکہ شہباز گل اور اعظم سواتی سرحدوں پر مورچوں پہ پانی پلاتے رہے ہیں۔ اتنی سی بات آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ رو پڑے ہیں، معافی مانگ لی ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ حضور جیسے آئے تھے ہم شروع میں، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے ہی بن کے رہیں گے۔ علی وزیر کھڑا ہوا ہے حسین کے انکار کی طرح، اسے عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، وہ جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو کیا وہ اٹھا کر دیکھ لیا تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ خیر آگے بڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ تو یہ ہے شوکت عزیز، پھر جو انہوں نے اپنی اکانومی پیش کی ہے جس طریقے سے، وہ آپ سارا دیکھیں، اس کا جواب تو اکانومسٹ ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی کہ میرے دور میں کیا کیا ہوا۔ مگر تازی خبر یہ ہے کہ جو صحت کارڈ دے رہے تھے اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے بتایا کہ جی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، اور جن ہاسپٹل میں لوگ گئے ان کے 3 ہاسپٹل ہو گئے 3 سال میں، 2 سال میں، پنجاب میں تو بھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ اور کیونکہ اچھا یہ دماغ میں پہلے آتا ہے جس سماج میں، جس ریاست میں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، وہاں 10 لاکھ روپے کا کارڈ آپ نے تھما دیا۔ اور امریکہ میں میڈیکیڈ میڈی کیئر میں گزشتہ 15 سال میں جو چینجنگ آئی، ڈاکٹر تھوک لگا کے روتے ہیں، ایک ایک چیز پر چیک ہے کہ یہ بلڈ جو آپ نے پروفائل کیا یہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور ہر سال درجنوں سینکڑوں ڈاکٹر پکڑے جاتے ہیں، ہاسپٹل بند ہوتے ہیں، سیٹلمنٹ ہوتی ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اربوں روپے کا اس میں فراڈ ہو چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ میں کہ خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور تباتر سے کرتے ہیں اور دوسروں کو چور بتاتے ہیں، اور وہ خود صاف ہیں، اور باجوہ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، ان کو جس کے کندھے پر بیٹھ کر آئے، یہ تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں میں نے اصل بات کرنی ہے، آج کراچی میں جو جنرل ورک اجلاس ہوا ہے متحدہ کا، مگر اس سے پہلے حامد میر نے ایک کالم لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکنوکریٹ حکومتیں اور جس طرح سے لادی جاتی ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ 1955 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ شوکت عزیز اور یہ حفیظ پاشا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی تھے، عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے کیا کر لیا، یہ معیشت تو سب کے سامنے ہے، اور یہ جمہوری لوگوں کو نوید قمر ہوں یا اسد عمر ہوں رہنے نہیں دیتے، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آتی ہے امریکہ سے
ساز باز کر کے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے. اور جمہوریت میں ہی اس ملک کی بھلائی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمہوریت میں ہی ملک کی فلاح ہے، بہبود ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، سیکیورٹی ہے اور ساکھ و وقار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. مگر میر صاحب یہ جمہوریت ہے، آپ تو روز تنقید کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ کوئی حل ہے، وہ حل دکھا دیں آپ. جو آج کی ہی تقریر ہے خان صاحب کی، یہ آدمی کسی کے ساتھ بیٹھے گا؟ یہ تیار ہے کہیں بیٹھنے کے لیے؟ یا اس کے گرد میں وہ لوگ ہیں جو اس کو سکھا سکیں؟ ٹوٹنے کی خبریں تو آ گئی ہیں کہ 50% لوگ ٹوٹ چکے ہیں آلموسٹ، اور کسی وقت بھی اعلانات شروع ہونے والے ہیں، مگر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں کا بیچاروں کا آپ کو تو یہ معلوم ہے نا، المیہ ہے کہ یہ جتنی لاٹ سیکنڈ لیئر کہلاتی ہے، یہ مختلف جگہوں سے بھانمتی کا کنبہ ادھر ادھر سے جوڑا تھا، اب شرمندگی کا شکار ہیں، اتنا بڑا میڈیا ہے، یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ بیچارے خان صاحب کی فضولیات کے گرد کھڑے ہو کے لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے. باقی تو نکل لیں گے جن کا نون نہیں ہے، جن کا فیم نہیں ہے، جو نام نہیں ہے جن کا، اور انہوں نے جوڑ توڑ شروع کر دیے ہیں. آپ کو مجھ سے لاکھوں کو زیادہ پتہ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو کشیدگی ہے اور خان صاحب اگر موجود ہیں اس میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آج ہی پنجاب میں واقعہ ہوا ہے، ٹی ڈی سی کہلاتا ہے کیا، اس کے ڈائریکٹر کو ایک پولیس افسر کو مارا ہے اور کہہ دیا گیا ہے یہ دہشت گردی ہے. تو اس کی روشنی میں سوچیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ قومی حکومت آنی چاہیے، مگر وہ راستہ تو کوئی بتائے نا کہ اس سیاسی کشیدگی میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بیٹھنا ہوگا اگر اکانومی بچانی ہے، پھر ساتھ میں جنگ بھی لڑنی ہے اور دشمن بھی موجود ہیں. آپ جو 40 سال سے پالے تھے وہ بھی دشمن بنا لیے ہیں. آپ کا یہ ویسٹرن بارڈر سے پہلے ہی فارغ ہے نا. اور کیا جو سچویشن آپ تو مجھ سے لاکھوں گنا بہتر سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آئین قانون وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں فالو کرتی ہیں آئین قانون کو. یہ وہی عدالتیں نا جنہوں نے مشرف کو 3 سال کا مینڈیٹ دیا اور یہ بھی کہا کہ آئین میں بھی تبدیلی کر لے. یہ وہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی اور بعد میں کام سے کروایا گیا. ایک لمبی داستان ہے جنہیں بے نظیر کنگرو کورٹس کہا کرتی تھیں. تو بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں آخری سیگمنٹ کی طرف کہ جناب حلقہ بندیاں اگر نہیں ہوں گی تو الیکشن کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے سندھ کراچی میں، اور مردم شماری نہیں ہوگی، ڈی لمیٹیشن سارا. تو 9 جنوری کا پہلے تو اعلان کر دیا ہے جو انہوں نے کہا تھا ہم احتجاج کریں گے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی کہا ہے کہ دعوت دیں گے. اور ساتھ میں پھر انہوں نے جو ایک تقریر کی ہے جن کے بارے میں فواد چودھری کہتے ہیں متحدہ کے بارے میں کہ انہیں جمع کیا جا رہا ہے، کہ کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو جمع کیا جا رہا ہے. تو ان لونڈے لپاڑوں کے کنونشن کا، ورکر کنونشن جس میں رائے دی گئی ہے کہ پارٹی کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ اب ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. اور یہ بھی مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی لائن لگتی ہے کہ اگر قومی حکومت بننی ہے تو انہیں جانا ہی جانا ہے. مگر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے. مگر آج جو لہجہ تھا کہ جد و جہد کا آغاز، فیصلہ کن آغاز ہو چکا ہے، تو میں ان کی تقریر جو ہے اس کی چند چیزیں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو آتے ہیں متحدہ کے ورکر، جنرل ورکر جو باڈی بلائی تھی، اس میں خالد مقبول صدیقی کی تقریر کہ کل کے نفیس لونڈے کیا حکومت کرانے جا رہے ہیں، فواد چودھری اس پہ پھر بات کریں گے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فیصلہ یہ ہے کہ عزت سے جینا، حقوق کے لیے مرنا ہوگا. مہاجروں کی گرینڈ اسمبلی سجی ہوئی ہے. جو ورکر کنونشن تھا اسے گرینڈ اسمبلی کا نام دیا گیا. یہاں پر انہوں نے بڑی بات کی آج، شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو 90s میں کر لیا تھا مہاجر قومی موومنٹ سے جب متحدہ ہوئی تھی اور وہی لڑائی کی وجہ بنی. کس کے کہنے پہ کی آپ کو پتہ ہے. تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. بہرحال ان کی تقریر ہے کہ جب آپ کشمیر، بلتستان سب جگہ اقتدار کی خواہش لیے ہوئے بظاہر، مگر وہ ہتھیار ڈالے گئے تھے
قوم پر جماعت تو سندھ میں بھی تھیں، بلوچستان میں بھی تھیں، اتنی جلدی ہتھیار کسی نے نہیں ڈالے تھے، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں شکست ہوئی جو ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے تھے، بہت سے ساتھی چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہوئے، دل، دروازے، آنکھیں سب کھلی ہوئی ہیں، سینکڑوں ساتھی اب واپس بھی آ رہے ہیں، آئیے مہاجروں کی نمائندہ جماعت کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں۔ مہاجروں کو معلوم ہے ان کی جگہ ایم کیو ایم ہے، ہم چاہتے ہیں عام آدمی ایوان میں پہنچے، اور ہم نے پہنچایا بھی کہ ہمارا کردار ہی ہماری ڈگری ہے اور ہماری شناخت ہے۔ سب کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک وفد آفاق احمد کے پاس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ آپ جو اندازہ ہوگا کہ آپ سب کو آج اندازہ ہوگا کہ فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں جو نہیں کھڑا وہ مہاجر مفاد کے ساتھ نہیں کھڑا، ہم نے عام لوگوں کو کامیاب کروایا، ٹکٹ دیے، اور اس پرچم کے جو آئے اس پرچم اور پارٹی کے لیے کام کرے۔ پیپلز پارٹی کو بھی کہوں گا وہ سندھ کے شہریوں کو گنوائیں، 9 جنوری کو احتجاج ہوگا۔ اس گرینڈ اسمبلی سے دوبارہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اب افراد نے سوچنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ان کی بقا ایم کیو ایم میں ہی ہے۔ وہاں اظہار الحسن نے، جو سب سے بڑے ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ کہا کہ پیپلز پارٹی سے کل رات جو مذاکرات ہوئے اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کوئی بات ہم نے نہیں مانی۔ اور وسیم نے، اختر نے، محترم نے، جناب نے کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے کہا کہ خان کو تو ایک چھرا لگا تو اب تک پٹی نہیں اتری ہے، اور اس فرینزک رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ کوئی گولی ڈائریکٹ نہیں لگی، 4 گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ایک چھرا لگا، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو بڑا برا وقت کاٹا ہے، کہ دراصل محترم جناب فواد چودھری نے کہا ہے کہ کراچی میں لونڈے لپاڑوں کو پھر جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لونڈے لپاڑے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب نے ایک تقریر میں جو میں نے خود سنی کہ خالد مقبول آگے بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ ایم کے ایم والے، یہ متحدہ والے، یہ کراچی والے بہت نفیس لوگ ہیں، میں نے انہیں بڑا نفیس پایا۔ ایک تو ٹالرنس ختم ہو گئی نا، جو میں نے جملہ معترضہ کہا، لونڈے لپاڑے نفیس لوگ تھے، مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ پارٹی بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں کئی سیگمنٹ ہیں، اور ان کی جو خبریں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں نا، اور جو ان کی شام کی محفلیں ہیں، خالد مقبول تھے ایک معصوم سے آدمی بیچارے، سیدھے سادے، نہ کمایا، اب تو الزام لگانے والے ان پر بھی لگانا شروع ہو گئے، اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، مگر نہیں، میں نہیں مان سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اینی وے، تو کیا آفاق احمد آ جائیں گے؟ ان سب کے کندھوں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاشیں ہیں۔ یہ لڑائی جو آج کہہ رہے تھے نا کہ متحدہ شناخت ہے مہاجروں کی اور نمائندہ جماعت ہے، متحدہ نہیں ہے، مہاجر قومی موومنٹ تھی آپ اس کا نام، آپ بہت جلدی ٹوٹ گئے تھے سارے، اور اب تو تقریباً سب انہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر انہی کے لیے کام کرنا ہے، انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، وہ بیچتے رہیں گے، یہ سڑکیں کبھی نہیں بنیں گی، پیپلز پارٹی نہیں بنائے گی۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک بات سمجھ لیں، بے نظیر بھٹو کے ایک انتہائی اہم ترین ساتھی نے اس وقت کے مجھے بتایا تھا کہ بی بی بہت سمجھدار خاتون تھی، نواز شریف کی طرح بیوقوف نہیں تھی، فوج سے ڈائریکٹ نہیں لڑتی تھی، فوج کی اگر 10 ڈیمانڈیں آتی تھی نا تو وہ دیکھتی تھی، کہتی تھی یہ بتاؤ ان میں فوراً ہم کون سی پوری کر سکتے ہیں رائٹ اوے جو جان چھڑائے، کہ جی 6 کر سکتے ہیں، یہ کر دو، 4 پہ لڑتے رہو، کیونکہ 6 کر کے ان کو ذرا پہلے آدھے سے زیادہ نیچے لے آؤ، تو وہ 4 جو ہے نا جو امپورٹنٹ اس پر لڑتے رہیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی اس پر عمل کرتی ہے، خالد مقبول صاحب اور یہ اظہار الحسن جیسے لوگ آس پاس میں جو ہیں آپ کے، وسیم اختر اور اس طرح کے لوگ، یہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر چلیں گے بھی نہیں، یہ آپ کو بٹھا دیں گے، کوئی فیصلہ کن جد و جہد وغیرہ نہیں ہوگی، اور کراچی کی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہے، اور آپ کے درمیان جو اشرافیہ ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہی، اور آپ کی پارٹی نے جو محترم تھے وہ لانا بھی نہیں چاہتے تھے
کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے، اپنے سے زیادہ کانفیڈنٹ لوگ اگر آ جاتے تو یہ پارٹی کا حال تھوڑی ہوتا. اور پھر جن کی دولت ہے وہ لوئر مڈل کلاس میں ہے، یہ اردو اسپیکنگ تو سب سے آگے ہیں اس معاملے میں. ان کی تو ہمبلنس نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے ان میں کہ یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ کل ایک صاحب یہاں کہہ رہے تھے، میرے ایک دوست ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق ہے MKM سے، کہ پنجابی سے خوب ملتا ہے، پٹھان سے خوب ملتا ہے، ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں. مگر یہ بھئیے یہ ایک دوسرے کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. اور کیسے اڑاتے ہیں کہ اس شہر کو ہیوسٹن کو کوفہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں بھئیے زیادہ رہتے ہیں. اور میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ کوفی بھی حسین کی آمد سے پہلے کربلا انہیں پتہ چلا کہ حسین کربلا کے لیے چل پڑے ہیں تو کوفی پہلے ہیوسٹن آئے تھے تربیت لینے، کہ یہاں پر لوگ باتھ روم نہیں جاتے اردو اسپیکنگ اسپیشلی جب آس پاس 4-6 بیٹھے ہوں نا، کہ جو باتھ روم جانا بھی چاہتا ہو تو یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ میں اٹھوں گا تو میری برائیاں شروع ہو جائیں گی. یہ پورے کراچی کا کلچر ہے اور اسی بنیاد پر یہ جماعت ٹوٹی بھی تھی. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے. بس آخر میں کہہ دوں کہ اگر MKM جدوجہد کا اعلان کرتی ہے، احتجاج بڑھتا ہے، تو سمجھ لیں قومی حکومت انہی کی کوکھ سے پھوٹے گی. اللہ حافظ.